बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तूफानी बारिश घने जंगलात में पत्तों की सरसराहट जिस्म पर लर्जा तारी कर रही थी। ऐसे में खौफ से पुर आंखें लिए बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। इस स्याह घाटी में कई राज दफन थे। स्याह बादलों से आसमान ढक चुका था। अंधेरी हवाओं में शामिल खौफनाक आवाजें किसी भी इंसान की रूह को कपकपाने पर मजबूर कर सकती थी। आज की रात बहुत मन्नतों मुरादों वाली रात थी, तो किसी के लिए ये रात क़यामत से कम नहीं थी। हर साल आज ही की रात उसके साथ यह कहर बरपा होता था। वो तन तनहा उन वीरानों में भागती जा रही थी। टांगों की लर्जाहट खौफ का पता दे रही थी। सब कुछ निगाहों के सामने होकर भी ओझल था। आसाब शिकन हादसे ने उसकी आंखों में खौफ और हिरास पैदा कर दिया था। उसे अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि जो उसने रात के उस पहर वहां देखा वो सच है या फिर उसका वहम। स्याह चोले में मलबूस वो शख्स किस कदर हैबतनाक दिखाई दिया था। उसका पीछा करते हुए वो उस घाटी तक आन पहुंचा था जिससे बचते बचाते वो अपने गांव छोड़ आई थी। कितनी कोशिश की थी उसने पीछा छुड़ाने की, मगर उस पर से खतरा अब भी टल नहीं पाया था। निगाहों के सामने बार बार उस कब्र का मंजर घूम रहा था जहां वो 7 लोग बैठे तेज आवाजें कुछ अजीब से अल्फाज अदा कर रहे थे। जैसे जैसे वो पढ़ रहे थे हवाओं का रुख बदलने लगा था। उसके चेहरे के मुकम्मल छुपे हुए थे और इस कदर ऊंची आवाज़ थी कि मुझे खदशा हुआ कि मेरे कानों से लहू निकल आएगा। मेरा पूरा वजूद सुन्न हो गया था। हाथ पांव हरकत करने से इनकारी थे। अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे पाँव पर कुछ रेंग रहा है। मैंने फटी आंखों से अंधेरे में उस कीड़े को छटकते पाँव से दूर करने की कोशिश की, और जो ही नज़र उठाकर उस कब्र की तरफ देखा, दिल गोया किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया था। वहां उन 7 तजस्सुस से पुर लोगों का नामो निशान तक नहीं था। वहां बिल्कुल सन्नाटा था, जैसे कुछ देर पहले कुछ हुआ ही ना हो। सब कुछ मेरा वहम हो। मेरा दिमाग बिल्कुल माऊफ हो गया था। कुछ भी सोचने समझने की सलाहियत मफलूज हो गई थी। मैंने वहां से भागने में ही आफियत जानी। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती थी। दिल से दुआ गो थी कि जो मैंने अपनी निगाहों और आंखों से देखा सब कुछ मेरा तखय्युल हो। मेरे बिना रुके भागते जा रही थी। चीज़ का ख्याल किए बिना कदम मजीद आगे बढ़ने से इनकारी थे, मगर मैंने हार नहीं मानी। अगर आज रुक जाती तो अपना सबसे कीमती सरमाया अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। अगर आज रुक जाती तो अपना सबसे कीमती सरमाया अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। ये पुरस्रार सी जगह मेरे लिए किसी क़ैद से कम नहीं थी। मुझे डर के बायस सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही थी। दिल में उस साए के हवाले से बेपनाह खदशात जन्म ले रहे थे जिन्हें मैं चाहकर भी अपने जहन से निकाल नहीं पा रही थी। भला मुझ जैसी लड़की से किसी का क्या फ़ायदा हो सकता था। मैं भागते हुए आ रही थी कि सामने से एक हिवला आता दिखाई दिया। मेरे लिए किसी उम्मीद से कम नहीं था। मैंने आगे बढ़ते ही उससे मदद लेने का सोचा। जो ही मैंने उसे अपनी जाने मुतवज्जा किया, मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वहाँ तो एक अजीब सी शक्ल वाला ख्वाजा सरा मौजूद था जिसकी नज़रें बगौर मेरे ऊपर थीं और चेहरे पर जम सी गई थी। शायद इसके लिए भी रात के इस पहर किसी लड़की की यहाँ आमद गैर मुतवक्के थी। मगर हैरानी की बात यह थी कि अब तक उस ख्वाजा सरा ने एक लफ्ज़ भी अदा नहीं किया था। मैं उसके मुसलसल देखने से खौफसदा सी हो गई थी। आज की रात न जाने मेरी किस्मत में कौन से नए बाब लिखने वाली थी। सुकून नाम का पंछी शायद मेरे लिए बना ही नहीं था। सब कुछ मेरी सोच से बालातर था। अब तो बस रब का ही आसरा था, वही मेरी मुश्किल आसान कर सकता था। मैंने दिल में ढेरों दुआएं मांगी और आयतल कुर्सी का विर्द करने लगी। मैं खुद पर किसी चीज़ को हावी नहीं होने देना चाहती थी। अगर अब हार जाती तो शायद ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता। मैं ऐसा किसी तौर नहीं चाहती थी। मुझे किसी चीज़ की सरोकार नहीं था सिवाय अपनी ज़ात के। इसीलिए मैंने सब कुछ रब के सुपुर्द करते हुए खुद को पुरसुकून किया और कुछ देर बाद आंखें खोली। अब वो ख्वाजा सरा वहाँ मौजूद नहीं था। मैंने दिल में 100 बार शुक्र अदा किया और झोंपड़ी की जानिब बढ़ गई, जहाँ मेरी बूढ़ी माँ मेरे इंतज़ार में आंखें बाहर के रास्ते पर टिकाए बैठी थी। उसके सिवा मेरे इस दुनिया में था ही कौन। बाप मेरे पैदा होते ही दुनिया से रुखसत हो गया। माँ का इकलौता सहारा ही मैं थी। माँ भी अब्बा के जाने के बाद अकेली रहने लगी, मगर कोई सहारा न मिल सका। ज़्यादा मेहनत करने की वजह से उनकी बीनाई चली गई। मैं जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी, गुर्बत नए सिरे से दुनिया में जीने के तौर तरीक़े सिखा रही थी। मैं अब 18 साल की हो गई थी। कभी कभार घर से दूर बस्ती वाले खाना दे जाते तो हमारा गुजारा हो जाता, वरना दोनों माँ बेटी रब के आगे बस फरियाद करते। इसीलिए मैंने नौकरी करने का फ़ैसला किया। पर मुझ जैसी गरीब लड़की को नौकरी देता कौन। जब साथ वाली दाई हज्जन ने
مجھے اپنے پاس بلایا۔ وہ کافی رکھ رکھاؤ والی عورت تھی، لوگ ان کی بہت عزت و تکریم کرتے۔ انہوں نے مجھے ایک جگہ بتائی کہ وہاں جاؤ تمہیں نوکری مل جائے گی اور تنخواہ بھی معقول ہوگی۔ بس ایک بات کا دھیان رکھنا، راستہ کچھ اٹا پٹا سا ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، شام ہونے سے پہلے گھر واپس آ جانا، باقی تم اپنے لیے سمجھدار ہو۔ میں تو ان کی باتیں سن کر خوشی سے کھل اٹھی۔ مجھے راستے سے کیا لینا، مجھے تو بس اپنی نوکری کرنی تھی۔ دائی حجن نے مجھے اپنے گھر بلایا تھا۔ اماں مجھے اکیلے کہیں بھی جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تھوڑی سی بہتر ہوں گی تو کوئی نہ کوئی کام ڈھونڈ لیں گی اور ہم دونوں کا گزارا ہو جایا کرے گا۔ ایسے میں مجھے کہیں بھی نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر میں کیسے اپنی ماں کو اس حالت میں نوکری یا کوئی بھی کام کرنے کے لیے بھیج سکتی تھی؟ میں نے انہیں بہت سمجھایا تھا اور یہی کہا تھا کہ دائی حجن نے مجھے اس کام کے بارے میں بتایا ہے، یقیناً وہ کام اچھا ہوگا۔ ساتھ ساتھ میں نے اماں کو اس بات کی بھی تسلی دی تھی کہ وہ کام ایک حویلی میں ہے۔ ایسے میں حویلی میں بھلا مجھے کس چیز کا کیا ڈر؟ بہت سمجھانے پر کہیں جا کر اماں مجھے بھیجنے کے لیے تیار ہوئی تھی، لیکن دل ان کا ابھی بھی مطمئن نہیں تھا۔ مگر جب میں نے ان سے دائی حجن کا ذکر کیا تو وہ تھوڑی سی پرسکون ہو گئی تھی، کیونکہ انہیں ہمارے علاقے میں سب لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ وہ بہت ہی نیک اور پرہیزگار خاتون تھی۔ بہت ساری عورتیں ان کی خدمت میں حاضر ہوتی تھیں اور بہت ساری عورتیں دل سے ان کی خدمت کرتی بھی تھیں۔ وہ جس بھی انسان کو جو بھی دعا دیتی ضرور پوری ہوتی تھی۔ یہاں کی تقریباً سبھی عورتیں اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے ان کے پاس جاتی تھیں۔ ان کے پاس ہر مسئلے کا بہترین حل موجود ہوتا تھا۔ میرا ان کے گھر اپنے بچپن سے آنا جانا تھا۔ وہ اکیلی اپنے گھر میں رہتی تھی۔ ان کے شوہر کا بہت سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ آس پاس کے لوگوں سے یہی سنا تھا کہ وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اسی لیے اپنے پاس آنے والی ہر لڑکی اور ہر عورت کو اپنی بیٹی ہی سمجھ کر اسے دعائیں دیتی تھی۔ میں بھی کافی دفعہ ان کی خدمت میں حاضر ہو چکی تھی۔ انہیں میرے گھر کے حالات اچھی طرح سے معلوم تھے کہ کبھی کبھار گھر میں بالکل بھی کھانے کے لیے نہ ہوتا تو وہ کچھ نہ کچھ دے دیا کرتی تھی، لیکن روز روز ان کے پاس جانا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا اور اسی بات سے وہ بھی اچھی طرح سے واقف تھی۔ اسی لیے انہوں نے میرے لیے ایک نوکری کا بندوبست کیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس نوکری سے ہمارے حالات بدل جائیں گے، سب کچھ اچھا ہو جائے گا۔ بڑی مشکل سے میں نے اماں کو اس بات پر راضی کیا۔ دائی حجن کے کہنے کے مطابق اگلے دن مجھے اس حویلی پہنچنا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے پہنچنے پر وہاں کے رہنے والے لوگ مجھے میرا کام اچھے طریقے سے سمجھا دیں گے۔ اگلے دن میں اپنے کام پر جانے کے لیے تیار تھی جب اماں نے بہت ساری دعائیں پڑھ کر میرے اوپر دم کیا تھا اور میں اپنے گھر سے نکل آئی تھی۔ جانے سے پہلے میں دائی حجن سے ایک مرتبہ ملنے آئی تھی۔ انہوں نے مجھے راستے اچھے طریقے سے سمجھا دیے تھے۔ جیسے ہی میں ان سے مل کر نکلنے لگی تھی تو انہوں نے دوبارہ مجھے آواز دی تھی۔ انہوں نے کبھی بھی ایسی کسی کو جاتے ہوئے آواز نہیں دی تھی۔ وہ اس چیز کے ہمیشہ خلاف رہتی تھی۔ یہ کہتی تھی کہ کبھی بھی کسی جاتے ہوئے انسان کو پیچھے سے آواز نہیں دینی چاہیے۔ آج انہوں نے مجھے کام پر جاتے ہوئے اس طرح سے کیوں روکا تھا؟ لیکن خیر، انہوں نے مجھے بلایا تھا تو کوئی خاص وجہ ہوگی۔ میں پلٹ کر دوبارہ ان کے پاس آئی تھی تو انہوں نے مجھے سختی سے یہی کہا تھا کہ راستہ بہت خراب ہے، مجھے اپنا خیال خود رکھنا ہوگا اور راستے میں مجھے کسی بھی انجان سے بات نہیں کرنا، نہ ہی کسی سے کوئی چیز لینی ہے، کیونکہ مجھے لاکھ بھی کچھ دینے کی کوشش کریں لیکن مجھے کسی سے بھی کوئی چیز نہیں لینی، اور حویلی میں بھی مجھے اپنے کام سے کام رکھنا ہوگا۔ مجھے کسی کے معاملات میں مداخلت کرنی ہے اور نہ ہی مجھے حویلی کے کسی بھی معاملے پر زیادہ غور و فکر کرنا ہے۔ جو کام مجھے کرنے کے لیے دیا جائے مجھے خاموشی سے وہی کرنا ہوگا اور حویلی میں سے زیادہ کسی سے بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ساری باتیں وہ میرے لیے مجھے سمجھا رہی ہیں، اس میں میری ہی بھلائی ہے۔ اگر تو میں ان باتوں پر عمل کروں گی تو میرے لیے اچھا ہوگا، لیکن اگر میں نے ان باتوں پر عمل نہ کیا تو پھر نتائج کی ذمہ دار بھی میں خود ہی ہوں گی۔ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے اس کام کی اچھی تنخواہ ملے گی، آگے میری مرضی ہے۔ اگر میں نہیں کرنا چاہتی تو ابھی سے اس کام سے انکار کر سکتی ہوں، لیکن اگر میں نے اس حویلی میں کام کرنا شروع کر دیا تو اس کے بعد میں اس کام کو بیچ میں چھوڑ نہیں سکتی، پھر مجھے وہ کام ہر حال میں مکمل ہی کرنا ہوگا۔ ان کی باتیں سن کر ایک لمحے کے لیے تو میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ جس قسم کی وہ باتیں کر رہی تھی مجھے ان باتوں سے ڈر لگنے لگا تھا، لیکن دوسری طرف جب میں اپنے گھر کی غربت کو دیکھتی تھی تو یہی سوچتی تھی کہ مجھے یہ نوکری کر لینی چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ حویلی والے مجھ سے کیا کام لیں گے؟ یہی وہ ملازمین کو کام ہوگا، گھر کی صفائی کرنی ہوگی یا پھر کھانا بنانے کا کام ہوگا۔
میں یہ کام بڑے اچھے طریقے سے کر لوں گی، اور جہاں تک بات راستے کی تھی تو مجھے اب راستوں سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ مجھے اپنی ماں کی فکر تھی، کیونکہ ڈاکٹر نے ان کے علاج کے لیے اچھی خاصی رقم بتائی تھی۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اپنی ماں کا علاج اچھی جگہ سے کروا سکتی۔ اس کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔ ان میں سے یہی سوچا تھا کہ یہ کام کرنے سے جو بھی پیسے آیا کریں گے، ان میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کر میں جمع کرتی رہوں گی، اور پھر جب کافی سارے پیسے میرے پاس جمع ہو جائیں گے تو ان سے میں اماں کا علاج کسی اچھی جگہ سے شروع کرواؤں گی، جس سے وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی اور ہمارے گھر کا خرچہ بھی چلتا رہے گا۔ مجھے خود اس طرح سے اچھا نہیں لگتا تھا کہ کسی کے گھر جا کر ان کے آگے ہاتھ پھیلاؤں۔ میری اماں بھی محلے میں کسی کے گھر چلی جایا کرتی تھی اور تھوڑا بہت کھانا ہمیں دے دیا کرتے تھے، جس سے ہمارا گزارا ہوتا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری ماں کو مزید میری وجہ سے کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑے۔ اب تک انہوں نے میرے لیے بہت محنت کی تھی، اور اسی محنت کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ ان کی بینائی بھی چلی گئی تھی۔ اب اس طرح سے میں انہیں گھر سے باہر نکلنے نہیں دے سکتی تھی۔ میرے لیے اگر زندگی میں کوئی چیز ضروری تھی تو وہ میری اماں ہی تھی۔ ان کے علاوہ میں نے اپنی کسی رشتہ دار کو اپنے آس پاس نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی ایک ماں کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ تھا۔ ایسے میں زندگی کا کل سرمایہ میری ماں ہی تھی میرے لیے۔ میں نے کسی قیمت پر بھی انہیں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ دوبارہ سے بالکل ٹھیک ہو جائیں، ان کی بینائی واپس آ جائے، اور ان کے علاج کے لیے اچھے خاصے پیسوں کی ضرورت تھی۔ ان ساری چیزوں کو سوچتے ہوئے میں نے اپنے ڈر کو ایک طرف رکھا اور اپنے کام پر جانے کے لیے تیار تھی۔ دائی حجر نے مجھے جانے سے پہلے اپنے پاس بلایا اور اپنے پاس پڑے ایک صندوق میں سے لال رنگ کا دھاگا نکالا تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے ہاتھ آگے کرنے کے لیے کہا۔ جیسے میں نے ہاتھ آگے کیا، انہوں نے وہ لال دھاگا میرے ہاتھ پر لپیٹ دیا۔ انہوں نے کچھ پڑھ کر دم کیا اور مجھے یہی کہا کہ اس دھاگے کو میں اپنے ہاتھ سے نہ نکالوں۔ یہ راستے میں میری حفاظت کرے گا اور مجھے بری چیزوں سے محفوظ رکھے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے لیے جتنا کر سکتی تھی انہوں نے کیا ہے، آگے مجھے اپنے لیے سب کچھ خود کرنا ہوگا۔ ان کی بات کو میں اچھی طرح سے سمجھ گئی تھی، اور پھر میں اجازت لے کر محلے سے نکل آئی تھی۔ اب میرا رخ اس حویلی کی طرف تھا جہاں مجھے کام کرنے کے لیے جانا تھا۔ وہ حویلی ہمارے گھر سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھی، لیکن بیچ میں ویرانہ راستہ تھا، اس طرف کوئی بھی آتا نہیں تھا۔ میں نے لوگوں سے یہی سنا تھا کہ یہ راستہ سنسان ہے اور جہاں پر جنات کا بسیرا ہے، اسی لیے کوئی بھی اس طرف جانے کی نہ تو کوشش کرتا ہے اور نہ ہی کبھی کسی کو اس طرف جانے کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ مجھے آج بھی اپنے بچپن کا ایک واقعہ یاد ہے جب میں 6 سال کی تھی۔ اس وقت میری اماں گھر پر موجود تھی۔ اس وقت واش روم بھی بہت کم ہوا کرتے تھے۔ ایسے میں گاؤں کے محلے کی تمام عورتیں رات کے وقت ایک ساتھ باہر جایا کرتی تھیں۔ میں اس وقت چھوٹی تھی، میری اماں گھر پر موجود تھی، میں بھی عورتوں کے ساتھ مل کر یہاں پہنچ گئی تھی جب اچانک سے وہاں پر شور مچ گیا کہ ایک درخت کے اوپر ایک چڑیل بیٹھی ہے اور وہ آہستہ آہستہ نیچے اتر رہی ہے۔ سبھی عورتوں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ میں چھوٹی تھی لیکن ان باتوں کو اچھے طریقے سے سمجھتی تھی۔ جیسے ہی مجھے یہ بات سننے کو ملی، میں نے بھی عورتوں کے ساتھ بھاگنا شروع کر دیا تھا، اور گھر آ کر میں نے اماں کو یہ بات بتائی تھی۔ اس دن کے بعد سے اماں نے مجھے کہیں بھی اکیلے جانے سے سختی سے منع کر دیا تھا، اور وہ دن تھا اور آج کا دن میں کبھی بھی اکیلے گھر سے باہر نہیں گئی تھی۔ اس بات میں کتنی سچائی تھی یہ بات تو میں نہیں جانتی تھی، لیکن اس وقت جو خوف میں نے لوگوں میں دیکھا تھا وہ خوف آج تک مجھے محسوس ہوتا تھا۔ اور آج پھر اتنے سالوں کے بعد جب میں اکیلی گھر سے باہر جانے لگی تھی تو مجھے اسی راستے سے جانا تھا۔ میں نے اپنا دل بڑا کیا تھا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ مجھے ہمت نہیں ہارنی، مجھے یہ سب کچھ کر کے دکھانا ہے۔ میں اس راستے پر پہنچ چکی تھی۔ ہر طرف تیز ہوا تھی، بڑے بڑے درخت تیز ہوا چلنے سے بار بار اس طرح جھول رہے تھے کہ جیسے ابھی ٹوٹ کر زمین پر گر جائیں گے۔ جیسے میں اس جگہ پر پہنچی تھی، اچانک سے تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئی تھیں۔ میں دل میں کچھ نہ کچھ پڑھتی ہوئی تیز تیز قدم پر چلتی جا رہی تھی کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے پیچھے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ میری اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں پیچھے مڑ کر دیکھتی، اور ویسے بھی مجھے دائی حجر نے منع کیا تھا کہ مجھے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا اور نہ ہی مجھے کسی سے بات کرنی ہے، اسی لیے میں اپنے دھیان میں چلتی ہی چلی جا رہی تھی۔ سامنے مجھے سفید رنگ کی بڑی سی حویلی نظر آئی، مطلب کہ مجھے اپنی منزل نظر آ گئی تھی۔ میں تیز قدم لیتی حویلی کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ حویلی کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ جیسے ہی میں دروازے سے اندر داخل ہوئی تھی تو پیچھے کسی نے مجھے آواز دے کر روکا۔ وہ آواز بہت بھاری تھی اور بہت ہی خوفناک تھی۔ میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بڑا سا آدمی میرے پیچھے کھڑا ہوا عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کالے رنگ کا چوغا پہنا ہوا تھا۔ جس آدمی نے مجھ سے یہاں آنے کی وجہ پوچھی تو میں نے اسے بتا دیا کہ مجھے اماں حجر نے یہاں پر کام کے لیے بھیجا ہے۔
اتنا کہنا تھا کہ اس نے مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوئی تھی تو ہر طرف مجھے اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دیا۔ وہاں پر کوئی روشنی نہیں چل رہی تھی۔ میں ادھر ادھر دیکھتی رہی کہ کوئی مجھے یہاں پر نظر آ جائے اور میں کس سے بات کروں، لیکن اچانک ہی ایک عورت میرے سامنے آئی۔ اس نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ میں نے اس عورت کو بھی بتایا کہ میں یہاں پر کام کے سلسلے میں آئی ہوں۔ اس نے مجھے ایک نظر دیکھتے ہی پہچان لیا۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے دائی حجن نے بھیجا ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ جب اس عورت کا کہنا تھا کہ اس گھر میں ہر انسان اپنے کام سے کام رکھتا ہے، مجھے بھی اپنے کام سے کام رکھنا ہوگا اور اپنا کام پوری ایمانداری سے کرنا ہوگا، تو ہی میں کامیاب ہوں گی۔ وہ مجھے میرے کام کی اچھی خاصی تنخواہ دیں گے، لیکن مجھے کام ان کے مطلب کے مطابق کرنا ہوگا۔ میں فوراً سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ان سے یہی کہا تھا کہ مجھے جیسے کرنے کے لیے کہیں گے میں وہی کروں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے ہر روز ایک خاص شربت تیار کرنا ہوگا اور وہ شربت مجھے 150 لوگوں کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ بس میرے پورے دن میں یہی کام ہوگا۔ جیسے ہی میرا کام ختم ہو گیا تو میں یہاں سے جا سکتی ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ باورچی خانے میں موجود ملازمہ مجھے سارا طریقہ سمجھا دیں گے کہ کس طرح سے مجھے یہ شربت تیار کرنا ہے۔ ساتھ ساتھ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ جیسے ہی شربت تیار ہوگا اس میں سے سب سے پہلے ایک گلاس بھر کر مجھے اس حویلی کے سب سے بڑے تہہ خانے میں موجود اس کمرے میں لے کر جانا ہوگا جہاں پر ان کی بڑی مالکن موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے وہ شربت کا گلاس مجھے انہی کو دینا ہوگا۔ اس کے بعد وہ سارا شربت یہاں کے باقی ملازمائیں باقی لوگوں میں بانٹ دیا کریں گی۔ میرا کام صرف اتنا ہوگا کہ وہ شربت تیار کرنا ہوگا اور حویلی کے تہہ خانے میں بنے ہوئے کمرے میں لے کر جانا ہوگا جہاں پر حویلی کی سب سے بڑی مالکن رہتی ہیں۔ کام سننے میں تو بہت آسان تھا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ مجھے اتنا آسان کام مل رہا تھا۔ میں نے اسی دن سے اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ گھر میں زیادہ لوگ تو مجھے نظر نہیں آئے تھے۔ میں حیران تھی کہ اتنا سارا شربت آخر کن لوگوں کے لیے بنایا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر تو آس پاس کوئی گھر میں موجود ہی نہیں تھا اور نہ ہی یہاں پر لوگوں کا زیادہ آنا جانا تھا۔ مگر مجھے ان ساری باتوں سے کیا لینا دینا، مجھے تو اپنے کام سے مطلب تھا۔ میں جیسے ہی باورچی خانے میں گئی وہاں پر 2 عورتیں موجود تھیں۔ ان 2 عورتوں نے بھی کالے رنگ کے چوغے پہن رکھے تھے اور ان دونوں عورتوں کے چہرے گھونگھٹ سے ڈھکے ہوئے تھے۔ جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے میری کسی بات کا جواب نہ دیا۔ ایک بڑا سا پتیلا تھا، اس کے اندر ایک بڑا سا ایک عورت نے مجھے چمچ تھما دیا اور یہی کہا کہ میں اس چمچ کو اس میں ہلاتی رہوں۔ یہ بات بھی اس نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے بتائی تھی۔ یہاں پر مجھے بہت ساری چیزیں عجیب لگ رہی تھیں۔ یہاں پر جتنے بھی لوگوں کو اب تک میں دیکھ رہی تھی سبھی نے کالے رنگ کے چوغے پہنے ہوئے تھے۔ سبھی لوگ عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کے دیکھنے کا انداز بہت ہی عجیب تھا۔ وہ نہ تو آنکھیں بند کرتے تھے اور نہ ہی پلکیں جھپکاتے تھے۔ کافی دیر میں چمچ اس شربت میں چلاتی رہی تھی جب ایک عورت نے آ کر مجھے کہا کہ اب شربت تیار ہو چکا ہے۔ اس نے مجھے چاندی کا ایک بڑا سا گلاس دیا اور کہا تھا کہ میں اسے بھر کر بڑی مالکن کے کمرے میں لے جاؤں۔ میں نے ویسے ہی کیا تھا۔ جیسے ہی میں نے شربت اس گلاس میں ڈالا تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ وہ شربت لال رنگ کا تھا، بلکہ ایسے تھا جیسے خون ہو۔ ایک لمحے کے لیے تو میرے ہاتھ کانپ سے گئے اور میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، لیکن پھر میں نے خود کو حوصلہ دیا اور یہی سوچا تھا کہ لال رنگ کا شربت بھی تو ہوتا ہے نا، اس میں اتنا گھبرانے والی کون سی بات ہے۔ میں نے وہ گلاس بھرا تھا اور ان عورتوں سے راستہ پوچھنے لگی۔ حویلی کے تہہ خانے کی طرف چل پڑی، خاموشی سے چلتی جا رہی تھی جب ایک کمرے سے مجھے کسی مرد کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ کوئی بہت غصے میں کسی سے بات کر رہا تھا، مگر میں نے زیادہ دھیان دینا ضروری نہ سمجھا۔ میں یہاں پر اپنے کام کے لیے آئی تھی اور جیسا کہ مجھے کہا گیا تھا کہ مجھے اپنے کام سے کام رکھنا ہوگا، میں خاموشی سے چلتی ہوئی حویلی کے تہہ خانے میں آ گئی تھی۔ لیکن تہہ خانے میں آ کر عجیب سا منظر دیکھنے کو ملا تھا۔ یہاں تہہ خانے کی ساری دیواروں پر لال رنگ کا رنگ کیا ہوا تھا اور لال رنگ کی ہلکی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ایک سب سے بڑا کمرہ تھا جس میں سے لال رنگ کی روشنی نکل رہی تھی، جبکہ باقی سارے کمرے بند تھے اور ان پر تالے لگے ہوئے تھے۔ ان تالوں کو دیکھ کر تو ایسا لگتا تھا جیسے ان کمروں کو بہت عرصہ پہلے بند کیا گیا ہے اور صدیوں سے ان کو کھولا ہی نہیں گیا، کہ وہ تالے بہت سال پہلے استعمال کیے جاتے تھے۔ جس وقت میں چھوٹی ہوتی تھی تو میری نانی ویسا ہی تالا اپنے کمرے کو لگا کر جایا کرتی تھی۔ مجھے ڈر بھی محسوس ہو رہا تھا، لیکن ہمت کرتی ہوئی اس کمرے کے قریب پہنچی تب کمرے میں سے مجھے عجیب و غریب سی چیخ و پکار کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میں بالکل بھی اندر جانا نہیں چاہتی تھی، جانے کیوں مجھے کسی خطرے کی بو آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی مشکل میں پڑنے والی ہوں، مگر یہ میرا کام تھا، کرنا تو مجھے ہی تھا۔ اسے اپنا وہم سمجھتے ہوئے میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور کمرے کے اندر داخل ہو گئی، جہاں پر لال رنگ کی روشنی چل رہی تھی اور سامنے کرسی پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی جس نے لال رنگ کا چوغا پہنا ہوا تھا۔ اس گھر میں پہلا انسان میں نے ایسا دیکھا تھا جس نے کالے رنگ کے بجائے کسی اور رنگ کا لباس پہنا تھا۔ اس عورت کے بال اس طرح سفید تھے جیسے چاندی ہو، وہ بہت ہی بوڑھی عورت تھی۔
اس کے بال اور اس کے چہرے پر تھوڑے تھوڑے آ رہے تھے، جبکہ اس نے لال رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے ایک نظر میرے اوپر غصے والی ڈالی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا رویہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس نے مجھے اپنے قریب آنے کا کہا تو میں خاموشی سے چلتی ہوئی اس کے پاس جانے لگی۔ اس کے پاس جا کر میں نے خاموشی سے وہ گلاس اس کی طرف بڑھا دیا جسے اس نے تھام لیا۔ اس نے مجھے اپنے سامنے زمین پر بیٹھنے کا کہا اور میں چپ چاپ اس کے پاس بیٹھ کر وہاں پر اسے دیکھنے لگی۔ اس نے اپنے پاس پڑی ایک ڈبے سے ایک بہت ہی خوبصورت کنگن نکال کر میرا ہاتھ پکڑا اور میرے ہاتھ میں پہنا دیا۔ میں بہت حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی جب اس عورت کا کہنا تھا کہ یہ میرے کام کا انعام ہے۔ میں نے ہمت کی اور یہاں تک آئی، ورنہ مجھ سے پہلے انہوں نے جس کو بھی اس کام کے لیے رکھا تھا اس کمرے کے باہر ہی خوفزدہ ہو کر واپس چلا جاتا تھا۔ میں پہلی لڑکی تھی جو اس کمرے کے اندر آئی تھی اور اسی لیے انعام کے طور پر انہوں نے مجھے ایک خوبصورت کنگن دیے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے فوراً سے جانے کا اشارہ کیا۔ جتنی دیر میں اس کمرے میں موجود رہی تھی وہاں پر کوئی بھی آواز نہیں تھی اور نہ ہی وہاں پر کچھ ایسا تھا، مگر جیسے ہی میں اس کمرے سے باہر نکلی دوبارہ اس کمرے میں سے عجیب و غریب چیخ و پکار کی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں۔ میں فوراً اپنے راستے بھاگتی ہوئی جا رہی تھی جب سامنے میں کسی کے ساتھ بری طرح سے ٹکرائی تھی۔ جب میں نے سامنے دیکھا تو ایک خوبصورت نوجوان میرے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے نظر انداز کیا اور جانے لگی تھی، جبکہ وہ مسلسل میری ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا اس طرح سے مجھے دیکھنا مجھے کوئی اچھا نہیں لگا تھا، لیکن میں فوراً وہاں سے بھاگ گئی تھی کیونکہ شام ہونے والی تھی اور مجھے گھر واپس جانا تھا۔ دائی حجن کے کہنے کے مطابق مغرب سے پہلے مجھے گھر واپس آنا تھا کہ اگر میں دیر کر دیتی تو اس کے بعد میرے لیے اس خطرناک راستے سے واپس آنا مشکل ہو جاتا۔ پہلے دن ہی مجھے انعام کے طور پر ایک خوبصورت کڑا ملا تھا۔ جس مالکن نے مجھے کام پر رکھا تھا اس نے مجھے میری تنخواہ مہینے کے شروع میں ہی دے دی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ میں غریب لڑکی ہوں اور مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس دن تو جیسے تیسے کر کے میں اپنے گھر واپس آ گئی، مگر میں نے اماں کو یہ ساری باتیں نہیں بتائی تھیں۔ ان سے میں نے یہی کہا تھا کہ وہ بہت اچھے لوگ ہیں، گھر میں ساری عورتیں ہیں اور سب لوگ بہت اچھے طریقے سے میرے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اماں کو یہ سن کر تسلی ہو گئی تھی کہ اگر میں حقیقت بتا دیتی تو اگلے ہی دن کبھی بھی مجھے کام پر وہ جانے نہ دیتی، اور اب جب کہ میں پورے مہینے کی تنخواہ پہلے ہی لے چکی تھی تو ایک مہینے سے پہلے تو میں کام چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے کام ہر حال میں کرنا تھا اور اس حویلی کی ساری چیزیں بہت عجیب تھی۔ اگلے دن میرا وہاں جانے کا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا، لیکن مجبوری تھی، اسی لیے دوبارہ اس حویلی میں موجود تھی۔ اور ایک چیز جو میں نے اس حویلی میں دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ حویلی کا نیچے والا حصہ استعمال میں تھا، جبکہ اوپر بنے ہوئے کمروں میں کیا تھا اور کیا نہیں یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ کوئی بھی اوپر والے حصے میں کبھی نہیں گیا تھا اور نہ ہی مجھے وہاں جانے کی اجازت تھی۔ اب مجھے یہاں کام کرنے کی عادت ہو گئی تھی، میں روزانہ بنا کسی ڈر کے جاتی، یہاں پر کام کرنے جاتی۔ یہ لوگ عجیب ضرور تھے لیکن اب مجھے ان سب لوگوں کے ساتھ کام کرنے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ اور وہ لڑکا جو پہلے دن میرے ساتھ ٹکرایا تھا وہ کسی نہ کسی بہانے سے مجھ سے بات کرتا تھا۔ وہ دکھنے میں خوبصورت تھا، اسی لیے مجھے اچھا لگنے لگا تھا کیونکہ وہ میری فکر کرتا تھا۔ پھر ایک دن اس نے اپنے دل کی بات مجھ سے کہہ دی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اسے اچھی لگتی ہوں، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اس حویلی کا مالک ہے اور اگر میں اس سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جاؤں تو میں اس حویلی کی ملازمت سے اس حویلی کی مالکن بن جاؤں گی۔ مجھے ماں کے علاج کے لیے بھی اچھے خاصے پیسوں کی ضرورت تھی۔ جب اس لڑکے کا کہنا تھا کہ اگر میں اس سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جاؤں گی تو وہ میری اماں کا علاج بھی کروا دے گا اور میری ماں کو بھی میرے ساتھ لے آئے گا۔ میں نے بچپن سے ہی بہت غربت کی زندگی دیکھی تھی، یہ سنتے ہی میں نے فوراً ہاں کر دی۔ شادی کے بعد میں اتنی بڑی حویلی کی مالکن بن جاؤں گی، بیٹھے بیٹھے میری زندگی سنور جائے گی، مجھے اور کیا چاہیے تھا۔ ایک غریب جھونپڑی میں رہنے والی لڑکی کو ایک محل کی مالکن بننے کا کہا جائے تو وہ بھلا کیسے انکار کرتی۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے بھی اس شادی کے لیے ہاں کر دی تھی اور گھر میں آ کر میں نے امی سے اس بارے میں بات کی۔ پہلے تو اماں اس شادی کے لیے راضی نہیں تھی، ان کا کہنا تھا کہ وہ میری شادی کریں گی ضرور لیکن اپنے جیسے لوگوں میں کریں گی، کسی بھی اونچے خاندان میں رشتہ کر کے میرے لیے یا اپنے لیے کوئی مشکل کھڑی نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن میری ضد کرنے پر میری اماں راضی ہو گئیں۔ اماں کا کہنا تھا کہ وہ دل سے اس رشتے پر راضی نہیں ہے، لیکن میرے کہنے پر انہوں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے اور تھوڑے ہی دنوں میں میرا رشتہ پکا ہو گیا۔ جب دائی حجن کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہوئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حویلی والے لوگ بہت اچھے ہیں، میں وہاں پر بہت خوش رہوں گی۔ دائی حجن کا کہنا تھا کہ میں خوبصورت ہوں، اسی لیے ان کے بیٹے کو پسند آ گئی ہوں، اسی لیے وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے امی کو تسلی دی تھی کہ انہیں فکر کرنے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس گھر میں بہت خوش رہوں گی۔ میری شادی طے ہو چکی تھی اور جیسے ہی میری بارات آئی تھی سب لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ سبھی لوگ جو بارات کے ساتھ آئے تھے انہوں نے کالے رنگ کے چوغے پہنے ہوئے تھے، جبکہ میری بارات بھی رات کے وقت آئی تھی۔ میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا، لیکن یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی کہ جو دلہن کا لباس تھا
वो भी काले रंग का था। अम्मा तो ऐसे देखते ही परेशान हो गई थी, मगर मैंने तसल्ली दी थी कि ये उनके यहाँ का रिवाज है। मैंने अपनी तरफ से झूठी कहानियाँ सुनाकर उन्हें मुतमईन कर दिया, लेकिन हकीकत तो ये थी कि मैं खुद भी इन सारी बातों से काफ़ी परेशान थी। मगर जो कुछ भी था, अब शादी का दिन था, शादी हो गई और मैं रुखसत होकर हवेली में आ गई। मेरी शादी समीर घर में हो तो गई थी, लेकिन जब से इस घर में शादी करके आई थी उस वक्त से लेकर अब तक अजीबोगरीब वाक़यात मेरे साथ हो रहे थे। हर हफ्ते मेरा शौहर मेरे नाखून काटने लगता और नाखून काट कर अपने साथ ले जाता। मुझे नहीं मालूम था कि वो उनका क्या करता था, लेकिन मैं इस बात पर हैरान होती थी कि हर हफ्ते ही मेरे नाखून इतने बड़े हो जाते थे। यहाँ आने से पहले तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। फिर एक दिन जब मुझे अपने शौहर पर शक हुआ तो मैंने चुप कर देखा। मैंने अपने शौहर का पीछा किया तो मेरा शौहर हवेली के पीछे बने हुए कब्रिस्तान में मौजूद था और वहाँ पर मेरे कटे हुए नाखून ले जाकर दफन करता था। ये देखकर तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि इस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ था कि मेरा शौहर कुछ ऐसा कर रहा था जो कि ठीक नहीं था। अंदाज़ा तो मुझे उस दिन ही था जिस दिन से मैंने शादी करके इस घर में आई थी। जब से मैं यहाँ आई थी अजीबोगरीब वाक़यात मेरे साथ हो रहे थे, लेकिन मैं खामोश रही। मगर आज जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था उसके बाद मेरे चुप रहना मुमकिन नहीं था। मैंने अपने शौहर से इस बात का जिक्र किया तो उसने मुझे चुप रहने का कहा था। उसका कहना था कि इसमें हम दोनों का फ़ायदा है, वो हमारे फ़ायदे के लिए ये सब कुछ कर रहा है। उसका कहना था कि वो एक बहुत ही ख़ास अमल कर रहा है और उस अमल को करने से पहले सारी दौलत और बहुत सारा माल हमारे हाथ आएगा। मुझे उसकी कुछ समझ नहीं आ रही थी, मगर उसने मुझे ये कहकर खामोश करवा दिया था कि मैं उसके किसी भी मामले में मुदाखलत नहीं करूँगी, बस खामोशी से वही करूँगी जैसा मुझे करने के लिए कहता जाएगा। कुछ वक्त इसी तरह से गुजरा था जब एक ऐसी खबर सुनने को मिली जिसने मेरे चेहरे पर रौनक ले आई थी। मैं हामला थी। जैसे ही ये खबर मेरे शौहर को मिली उसके तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, मगर उसकी खुशी की असल वजह मैं जान नहीं पाई थी। मैं ये समझ रही थी कि वो इस वजह से खुश है कि हमारी ज़िंदगी में एक नया मेहमान आने वाला है, मगर वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए खुश था, जबकि मैं इस बात से अनजान थी। और इस बात के बाद से मेरे शौहर ने मुझसे कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं की थी, बल्कि वो मेरा बहुत ख्याल रखता था और मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद अब मेरी ज़िंदगी में सुकून आ गया है और सारी बुरी चीज़ें मेरी ज़िंदगी से दूर हो गई हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ मुझे लगता था। वक्त इसी तरह से गुजरता जा रहा था, जबकि मेरे शौहर ने अपने वो काम करने नहीं छोड़े थे जिन कामों से मैंने उसे मना किया था। मुझे समझाने की बहुत कोशिश करते थे, लेकिन वो मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। और फिर जैसे ही वक्त आया तो बच्चे की पैदाइश के लिए दाई हज्जन को हवेली बुलाया जाता था, क्योंकि मेरे शौहर का कहना था कि इस हवेली के सारे बच्चे उनके हाथ से ही जन्म लेते हैं। मैं भी इस बात पर खामोश रही, क्योंकि दाई हज्जन को मैं अच्छी तरह से जानती थी और मैं उनसे बहुत कुछ पूछना भी चाहती थी। इसलिए उनका एक बार यहाँ पर आना बहुत ज़रूरी था। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ था मेरा शौहर उसे उठाकर ले गया। मुझे नहीं मालूम कि वो उसे कहाँ लेकर गया था। जब वो वापस लेकर आया तो उसके हाथ खाली थे। मैंने उससे पूछा तो उसका कहना था वो बच्चा जिन्नात की अमानत था और वहीं उनके हवाले कराया है। मुझे उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। जब मेरे शौहर का कहना था कि उसने जिन्नात से वादा किया था कि उसकी जो भी पहली औलाद होगी वो उसे उनके हवाले कर देगा और उसके बदले में वो हमें ढेरों दौलत और ख़जाना मिलेगा, मगर मैं इस बात पर राज़ी नहीं थी। मैंने उसे यही कहा था कि वो फ़ौरन से पहले उसे वापस लेकर आए, लेकिन उसका कहना था कि अब कुछ नहीं हो सकता। मेरा शौहर मुझे रोता हुआ छोड़कर वहाँ से चला गया। मैं फ़ौरन वहाँ से निकली थी और अपनी माँ के पास घर आ गई थी। यहाँ आकर मैंने सारी हकीकत अम्मा को बताई। अम्मा भी ये बात सुनकर परेशान हो गई थी और परेशानी की वजह से उनकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो गई। अगले दिन अम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अम्मा की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। जब अम्मा हज्जन ने मुझे बताया, उनका कहना था कि जिस हवेली में मैं काम करने के लिए जाया करती थी उसके पीछे एक घाटी है। वहाँ पर एक बुज़ुर्ग एक ऐसी दवा देते हैं जिससे पुराने से पुराना मरीज़ भी ठीक हो जाता है। मैं अम्मा की दवा लेने के लिए घर से निकली थी और वहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे शाम हो गई थी। तेज़ हवा चल रही थी और मैं भागती हुई उस घाटी तक जाने की कोशिश कर रही थी कि मेरी मंजिल वो रही थी। रास्ते में मैंने कई ऐसे मंजर देखे जो मेरी जान निकालने के लिए काफ़ी थे। मैंने एक कब्र के पास 7 लोगों को देखा जो काले रंग के चोगे पहने हुए थे और वो ऊंचा ऊंचा कुछ पढ़ने में मसरूफ़ थे। उनकी आवाज़ें इतनी खौफनाक थीं कि कोई भी सुन लेता तो शायद वो दोबारा कभी कोई आवाज़ सुनने के काबिल नहीं रहता। अचानक से भागते भागते मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पाँव पर कोई चीज़ रेंगने लगी है। जैसे ही मैंने झुककर देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। जब मैंने पलटकर देखा तो उस कब्र के पास भी कोई मौजूद नहीं था। इस हवेली में जो कुछ मेरे साथ हुआ था उसने मुझे परेशान किया हुआ था और एक ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा था। ये किसी भी बड़े हादसे से कम नहीं था। मैं भागती हुई जा रही थी जब सामने मुझे एक साया नज़र आया। मुझे उम्मीद थी कि कोई मेरी मदद के लिए यहाँ पर पहुँच गया है।
جیسے ہی میں نے قریب جا کر دیکھا تو وہ خواجہ سرا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کوئی مدد مانگتی مجھے ایسا لگا جیسے میرے پیچھے کوئی موجود ہے۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ جب میں نے سامنے دیکھا تو وہ خواجہ سرا بھی میرے سامنے موجود نہیں تھا، اور پھر اچانک ہی کسی چیز نے بری طرح سے میرے پیر پر کاٹا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب میری آنکھ کھلی تو ایک نوجوان لڑکا میرے سامنے موجود تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میرے جاگنے کا ہی انتظار کر رہا ہو۔ اس نے مجھ سے ہی پوچھا تھا کہ رات کو میں اس ویران جگہ پر کیوں موجود تھی۔ میں نے اپنی ساری کہانی شروع سے لے کے آخر تک اسے بتا دی۔ میری ساری کہانی سن کر وہ خاموش ہو گیا، اور اس کا کہنا تھا کہ یہ بات تو وہ پہلے سے ہی جانتا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو یہاں پر برا ہو رہا ہے، اسی لیے وہ اس جگہ پر آیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ خواجہ سرا کا روپ لے کر وہاں پر گیا تھا، لیکن حقیقت میں وہ ایک مرد ہے اور وہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہی کام کرتا ہے۔ اس نے مجھے اس حویلی کی پوری حقیقت بتائی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ حویلی ایک یتیم خانہ ہے جو کہ جنات نے بنایا ہوا ہے، اور لڑکے کا کہنا تھا کہ وہ بھی ایسی چیزوں کے بارے میں علم رکھتا ہے اور لوگوں کی اس بارے میں مدد کرتا ہے، اسی لیے میری مدد کرنے کے لیے تیار تھا۔ اور اس نے مجھے ایک ایسی بڑی حقیقت بتائی تھی جس نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہی کھینچ لی۔ اس لڑکے کا کہنا تھا کہ جس آدمی نے مجھ سے محبت کی شادی کی ہے اور مجھ سے یہ جھوٹ بولا ہے کہ اپنی اولاد کی قربانی دینے سے ہم لوگ مالا مال ہو جائیں گے، یہ سب کچھ اس نے جھوٹ کہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ وہ ایک جن زادہ ہے، اور ایک ایسا جن زادہ ہے جو کہ برائی کے لیے کام کرتا ہے۔ اس کے ارادے اچھے نہیں تھے، اس کا بہت بڑا مقصد تھا جس کو پانے کے لیے اسے کسی لڑکی کی ضرورت تھی، اور ایسی لڑکی جو انسان ہوتی۔ اسے کسی انسان سے شادی کرنی تھی اور پھر اسے پیدا ہونے والی اولاد کے ذریعے سے وہ اس پورے یتیم خانے پر اپنی حکمرانی کرنا چاہتا تھا۔ وہاں پر موجود سارے جنات کو اپنے تابع کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ جبکہ دائی حجن وہ بھی ساری کارروائی میں اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ وہ جنات کے بچے پیدا کروانے حویلی جایا کرتی، وہیں پر اس کی ملاقات اس سے ہوئی تھی، جس نے اسے خزانے کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا تھا اور اسے کہا تھا کہ خوبصورت لڑکی اسے چاہیے جس سے وہ شادی کر سکے اور اپنا مقصد پورا کر سکے۔ اس لیے دائی حجن نے میرا انتخاب کیا تھا اور کام کے بہانے مجھے بھجوایا تھا حویلی میں، اور میرے ہاتھ پر لال رنگ کا دھاگا اسی نے باندھا تھا کہ وہ جان بوجھ کر اس لیے باندھا تھا تاکہ وہ جنزات مجھے دیکھتے ہی پہچان جائے کہ مجھے دائی حجن نے ہی بھیجا ہے۔ اس حویلی میں موجود سارے جنات کو اس نے اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا۔ اس نے میرے ساتھ کھیل کھیلا تھا۔ مجھ سے ہونے والی اولاد کو استعمال کر کے وہ اس پورے یتیم خانے پر اپنی حکومت چلانا چاہتے تھے، اور میرے جو ناخن وہ لے کر جایا کرتا تھا دفن کرتا تھا۔ ایسا کرنے سے میری جو اولاد اس دنیا میں آنی تھی، اس سے آگے جنات کے آنے والی ساری نسلیں، ان میں اسی جنزات کی طاقتیں پائی جانی تھی جسے وہ چاہتا تھا، اور اسی مقصد کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ اب مجھے ساری کہانی کھل کر سمجھ آ گئی تھی۔ دائی حجن بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور انہوں نے اس مقصد کے تحت مجھے وہاں بھیجا تھا۔ اس لڑکے کا کہنا تھا کہ میری جان بچا کر مجھے وہاں سے لے آیا ہے۔ وہ لوگ اس رات مجھے مارنا چاہتے تھے، اسی لیے ایک بہانے سے مجھے اس گھاٹی کے پاس بلایا تھا۔ لڑکے کا کہنا تھا کہ اگر وہ وہاں نہ جاتا تو مل کر میری جان لے لیتے۔ جس مقصد کے لیے انہوں نے مجھے اپنے گھر میں جگہ دی تھی وہ تو پورا ہو گیا تھا، مگر میں انہیں اس مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ میں نے اس لڑکے سے یہی کہا تھا کہ میں کچھ بھی کر کے سارا کچھ پہلے کی طرح ٹھیک کرنا چاہتی ہوں۔ اس لڑکے کا کہنا تھا کہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں کسی بھی طرح اس حویلی میں داخل ہو جاؤں، اور تہہ خانے میں لال رنگ کا کمرہ ہے، وہاں پر ایک بڑی سی الماری ہوگی، اسی میں وہی لباس موجود ہوگا جو کہ شادی کے موقع پر مجھے پہنایا گیا تھا۔ اس لباس کو مجھے وہاں سے نکال کر آگ لگانی ہوگی، اس کے ساتھ ہی اس کا سارا مقصد ادھورا رہ جائے گا اور سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور وہ یتیم خانہ وہ جنات ویسے ہی چلاتے رہیں گے جیسے وہ آج سے پہلے چلا رہے تھے، اور اس جنزات کے ارادے اس کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے۔ یہ کام بہت خطرناک تھا۔ اس حویلی میں واپس جاتی تو ممکن تھا کہ مجھے مار ہی دیتے، مگر میں ایسے کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہونے دے سکتی تھی، وہ بھی اپنی وجہ سے۔ مجھے یہ سب کچھ کرنا ہی تھا۔ میں نے ہمت نہیں ہاری تھی اور ہمت سے کام لینا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں یہ کر سکتی تھی۔ میں کسی بھی طرح اس حویلی تک پہنچ گئی تھی اور میں نے اس کمرے میں جا کر اپنا کام کر دیا تھا۔ اس کا ایک ایک راستہ مجھے اچھی طرح سے معلوم تھا۔ میں اس حویلی میں رہ چکی تھی اور وہاں پر کام کر چکی تھی۔ جیسے ہی میں نے اس لباس کو جلایا تھا، اس کے ساتھ ساتھ اس برے جن کے سارے ارادے ختم ہو گئے اور وہ خود بھی جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ میں اس کے شر سے آزاد ہو گئی تھی، جبکہ جنات کا وہ یتیم خانہ بھی اس کے شر سے آزاد ہو گیا تھا۔ اب وہ آزادی کے ساتھ رہ سکتے تھے اور کوئی بھی انہیں پریشان نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے گھر اپنی ماں کے پاس واپس آ کر رہنا شروع ہو گئی تھی، جس نے میری جان بچائی تھی اور میری مدد کی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں اسے اچھی لگتی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ کسی ایسی لڑکی سے شادی کرے جو کہ بہادر ہو اور اس کے ساتھ مل کر لوگوں کی مدد کرے۔
میرے اندر اس نے لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ دیکھا تھا۔ میں نے اپنی جان کو مشکل میں ڈال کر جنات کی مدد کی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ جو لڑکی جنات کی مدد کرنے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا سکتی ہے، وہ انسانوں کی مدد کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرے گی۔ اسی لیے اس نے میرا انتخاب کیا تھا اور میں نے بھی رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ میری اماں کا علاج بھی میرے شوہر نے اچھی جگہ سے کروایا تھا اور اب ہم لوگ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے تھے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ مل کر ایسے جنات کا مقابلہ کرتی تھی جو برائی لاتے تھے اور لوگوں کو ان کے شر سے محفوظ رکھتی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی لوگوں کی مدد کے لیے ہی کام کرتے تھے، جبکہ دائی حجن بھی اپنے انجام کو پہنچ گئی تھی۔ سب لوگوں کے سامنے اس کی اصلیت کھل گئی تھی اور سب لوگوں نے اسے اس محلے سے نکال دیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کے بعد وہ کہاں چلی گئی۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری مشکلات اٹھائی تھیں، لیکن اپنی زندگی میں سکون ہی سکون تھا۔ مجھے اس بات پر پکا یقین ہو گیا تھا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے، مگر ہمیں اس مشکل کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ ہمیں ہمت نہیں ہارنی ہوتی۔ اگر ہم ہار جاتے ہیں کبھی پھر جیت نہیں سکتے۔ جیتنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم ڈٹ کر کھڑے رہیں اور مشکل کا سامنا کریں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔